अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की मिरेकल स्टोरी बहुत ही ख़ास मिरेकल स्टोरी है, क्योंकि इन सिस्टर ने ना कि अपनी मोहब्बत की जो स्टोरी है वो बयान की है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। चले जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अलीना सिस्टर, आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने आई हूँ। ना सिर्फ सुनाने, बल्कि वो सब कुछ बताने जिससे मैंने ज़िंदगी के किसी कोने में छुपा कर रखा था। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ खोल कर बयान करूं। मेरी कहानी शायद किसी को सिर्फ मोहब्बत की लगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ दिल का मामला नहीं था। ये ईमान का इम्तिहान भी था और अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक का एक ऐसा तजुर्बा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो अलीना सिस्टर, बात कुछ यूँ है कि मुझे अपने कज़न से मोहब्बत हो गई थी। नई नई वो फिल्मों जैसी मोहब्बत नहीं थी जहाँ लोग चीख कर कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी मोहब्बत खामोशी थी, छुपी हुई थी, बल्कि इतनी छुपी हुई कि शायद मैंने खुद भी कई दिन तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। मैं दीनदार हूँ, मैं हया करने वाली लड़की हूँ, कभी नज़र उठाकर बात नहीं की उनसे। जब वो हमारे घर आते मैं पर्दा करती, कभी सामने बैठकर चाय भी नहीं दी, लेकिन दिल में उनकी जगह बन चुकी थी। अब आप सोच रही होंगी ये कैसे हुआ। अलीना सिस्टर, मैं खुद भी हैरान थी कि वो मेरे मामू के बेटे हैं, हमारे ख़ानदान का सबसे हैंडसम, सबसे अमीर और सबसे स्मार्ट लड़का। और उनकी फैमिली तो वैसे भी सबसे काफ़ी अलग रहती हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनकी गाड़ियाँ, उनका घर का इंटीरियर सब कुछ बहुत क्लासी होता है। लेकिन मैंने उनकी दौलत की वजह से नहीं चाहा। मैंने उनको, उनके इखलाक, उनकी बात का अंदाज़ और उनकी शराफत को चाहा। अब यहाँ पे एक राज की बात सुने। मेरे दिल के इस राज से सिर्फ एक ही लड़की वाकिफ थी, मेरी दोस्त। हम दोनों बचपन की दोस्त हैं और हर बात शेयर करती हैं। उस दिन जब मैं बहुत उदास थी, उसने मुझे ज़बरदस्ती बातों में लगाया और तब मैंने अपनी दिल की बात उससे कह दी। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको बताया नहीं। अगर अल्लाह चाहेगा तो वही होगा, और अगर ना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। उसने मुझे गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत अजीब हो। आजकल कौन ऐसा सोचता है? अगर तुम उसे नहीं बताओगी, कोई और ले जाएगा उसे। मैंने हल्का सा जवाब दिया, फिर ले जाए। जो चीज़ें नसीब में ना हो उसके लिए ज़बरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बाद वो चुप हो गई, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ था जो मुझे खटकने लगा। फिर कुछ दिन के बाद उसने एक अजीब सी बात की, वैसे तुम्हारे कज़न की पर्सनैलिटी कमाल की है। मैं तो कहती हूँ कि जिससे भी शादी करेगा वो लड़की बहुत ज़्यादा किस्मत वाली होगी। मैंने हंसी में बात टाल दी, लेकिन दिल में कुछ चुभ गया। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे ऐसा अजीब सा जुमला कहा, सुन लो, तुम्हारा कज़न को मैं तुम्हारी नहीं होने दूंगी, वो मुझसे शादी करेगा। ये सुन के मेरे कदमों के तले ज़मीन ही निकल गई। मेरी सबसे करीबी दोस्त, जिससे मैंने दिल की हाल बताना ज़रूरी समझा, वही मेरे खिलाफ हो गई। मैंने गहरा सांस लिया, उससे कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह से दिल में कहा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। मैंने तो कभी किसी के हक को नहीं मारा, कभी किसी को न बुरा चाहा किसी के लिए। अब ये आजमाइश क्यों? लेकिन अलीना सिस्टर, स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मेरा दिल बहुत बेचैन रहने लगा। हर वक्त दिल में एक ही ख्याल, कहीं वो लड़की मेरे कज़न को फंसा ना ले, कहीं वो उसकी दौलत से उसे बहका ना दे। फिर एक दिन वो लड़की मेरे पास आई और अजीब सी बात कही, तुम इतनी मासूम क्यों बनती हो? ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं है, तुम कुछ नहीं हासिल कर सकोगी।
صرف وظیفے سے، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں پا سکو گی۔ یہ وہ دن تھا جب میں ٹوٹ گئی، اور اسی دن میں نے آپ کو علینا سسٹر یاد کیا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا جس دن دل سے ٹوٹ کر صرف اللہ سے مانگو گی وہ دن تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب انسانوں پر اعتبار ختم اور صرف اللہ سے دعا کروں گی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس رات جب میں تہجد پڑھنے اٹھی میری ماں نے مجھے دیکھ لیا، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اگلے صبح ماں نے مجھے ایک ایسا سوال کیا، کیا تم کسی سے دل سے محبت کرتی ہو؟ میں سن ہو گئی۔ کیا وہ سب کچھ جان چکی تھی یا کچھ اور ہونے والا تھا؟ یہ سوال میری نیند، میری دعا اور میرے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ اور علینا آپی، یہی وہ لمحہ تھا جب میری کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ کیا تم کسی سے دل سے محبت رکھتی ہو؟ امی کا یہ سوال میرے کانوں میں بجلی کی طرح گونج رہا تھا۔ میں سخت ہو گئی، میری زبان جیسے بند ہو گئی ہے۔ میں صرف ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ امی نے دوبارہ پوچھا تو میری نظر جھک گئی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے سر ہلا کے کہا نہیں، لیکن دل جانتا تھا سچ کیا ہے۔ امی نے بس ایک گہری نظر سے مجھے دیکھا اور پھر کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی وہ خاموشی مجھے اندر تک ہلا گئی۔ کیا وہ سب کچھ جان چکی ہیں یا صرف محسوس کر رہی تھی؟ پھر ایک دن رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھی، امی جگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرایا اور بولی، تمہاری آنکھوں میں کوئی دعا بسی ہے، بس اللہ تمہیں وہ عطا کرے جو تمہارے لیے حق میں بہتر ہو۔ علینا سسٹر، اس رات میں نے سجدے میں روتے روتے ایک جملہ کہا، یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کر، لیکن میرا دل جو مانگتا ہے وہ بھی تیرے سامنے ہے، تو ہی میرا دل کا حال جانتا ہے۔ پھر مجھے آپ یاد آئیں۔ آپ نے مجھے دم سٹون دیا اور وہ خاص وظیفہ دیا تھا۔ میں نے وہ خاص وظیفہ جو ہے وہ نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری دنیا بدلنے لگی۔ میں نے دن میں 5 نمازیں، نوافل، تہجد اور آپ کے بتائے ہوئے الفاظ دل سے پڑھتی تھی۔ یہ الفاظ میرے دل کو ٹھنڈک بن گئی تھی۔ یا اللہ، جس میں میرے لیے خیر ہے مجھے وہ عطا فرما، اور جس چیز میں میرے لیے شر ہے مجھے اس سے بچا لے۔ ان دنوں میں اپنی دوست سے بات ختم کرتی ہوئی تھی، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، پتہ ہے تمہارا کزن نے مجھے یونیورسٹی میں کافی پلائی، ہم کافی دیر تک بیٹھے رہے، اس نے میرے جوکس پر ہنسا بھی، میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کی اور دل میں کہا اللہ جو کرے گا وہ ہی بہتر ہوگا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری ساری راتوں کی دعا کو ہلا دیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اسائنمنٹ کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ کال سننے کے لیے باہر چلی گئی، لیکن اس کے موبائل ٹیبل پہ ہی رہ گیا۔ اس وقت نہ جانے دل میں کیا آیا، میں نے موبائل دیکھا، ایک میسج آیا تھا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تم میرے لیے صحیح لڑکی نہیں ہو، پلیز میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میسج میرے کزن کا تھا۔ میری سانس رکنے لگی، میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں نے فوراً موبائل واپس رکھ دیا، جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے۔ میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے، بالوں کو گھنا، ملائم اور چمکدار بنائے۔ روزانہ صرف چند بوندیں ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں۔ آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں، +91 95 466 07833۔ میریکل ہیئر آئل، بالوں کی خوبصورتی کا راز۔ وہ واپس آئی تو چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل میں بہت سکون تھا۔ ایک لہر دوڑ پڑی، اللہ نے خود ہی اس کو چہرہ دکھا دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے اپنی امی کو اپنے کزن کی امی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ باجی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے ایک ہو جائیں، میں تو اپنی بھانجی کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ امی خاموش ہو گئی، پھر صرف اتنا کہا، ہمیں خوشی ہوگی لیکن پہلے لڑکے کی منظوری پوچھ لیتے ہیں۔ دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جہاں سب کچھ ایک فیصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دن کے بعد امی نے بتایا تمہارے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ میں سن کر رو پڑی، نہیں خوشی سے نہیں بلکہ اس یقین کی طاقت پر جو میں نے اللہ پر کیا تھا
جو سجدوں میں بہایا تھا، جو آنسو میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر سب کچھ ایک دم بدلنے لگا۔ امی خوش، ابو راضی، ماموں جان اور مامی جان بہت محبت سے پیش آنے لگے۔ سب کچھ آسان ہوتے جا رہا تھا، جیسے کسی نے راستے سے کانٹے ہی ہٹا دیے ہوں۔ لیکن الینا سسٹر، ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میری دوست غائب ہو گئی، یعنی بالکل اچانک، یونیورسٹی سے نان ایکٹیو، کال بند، سوشل میڈیا بند، ایون ہمارے گروپ سے بھی نکل گئی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ باہر ملک چلی گئی یا کسی رشتہ دار کے پاس کچھ ٹائم کے لیے۔ کہنے لگے اس کے والدین بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میرے کزن کی طرف سے ریجیکشن برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک راز آج بھی میرے دل میں ویسے ہی ہے، اور وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے گی اور کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ کیا واقعی سب کچھ آسانی سے ختم ہو جائے گا، یا خاموشی ایک نیا طوفان ہے؟ الینا آپی، جب سب کچھ سیدھا ہو رہا تھا، جب سب رشتے خود سے جوڑنے لگے تھے، جب میرے اندر سکون اتر چکا تھا، تبھی ایک دن وہ واپس آئی۔ جی ہاں، وہی لڑکی، میری دوست، جو سب کچھ چھوڑ کر چپ چاپ غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ واپس آئی، لیکن بالکل بدلی ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں ملی۔ پہلی نظر میں نے نظر انداز کیا، لیکن اس نے مجھے خود روک لیا۔ تم خوش ہو نا؟ اس کے لہجے میں طنز بھی تھا اور تھکان بھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ الحمدللہ، بہت خوش ہوں۔ وہ ہنس پڑی، ایک عجیب سی ہنسی، پھر بولی، ابھی خوش ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تم سمجھ رہی ہو کہ یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو وہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی بات سے دکھ نہیں ہوا، بلکہ ترس آیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ تم جانتی ہو میں نے کسی سے کچھ نہیں چھینا، میں نے صرف اللہ سے مانگا تھا، اور جو کچھ ملا وہ اسی کی طرف سے ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور چلی گئی، لیکن میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ پھر اگلے دن ایک نئی مصیبت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے مجھے بلایا، تمہارے ماموں بہت پریشان ہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ امی نے بتایا کہ کسی نے میری کزن کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہے، کہ اس کا کسی لڑکی سے چکر تھا، کہ وہ کردار کا مضبوط نہیں، اس نے کسی کو دھوکہ دیا۔ امی کی آواز بھری ہوئی تھی۔ ہم نے جس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھا، وہ شاید ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ میری سانسیں جیسے رک گئی۔ پھر میں نے فوراً وضو کیا، جانماز بچھائی اور اپنے رب سے سامنے جھک گئی۔ یا اللہ، میں نے کسی کے لیے برا نہیں چاہا، تو ہی جانتا ہے، جس نے میرے لیے خلاف سازش کی، اس کے دل کو بدل دے، یا مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ الینا سسٹر، کبھی کبھی دل ڈرنے لگتا ہے، شک سا ہونے لگتا ہے کہ کہیں واقعی سب کچھ ہاتھ سے نہ نکل جائے، لیکن فوراً دل میں ایک جملہ آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا جب وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے کزن نے خود ہی امی سے بات کی، خالہ، میرے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ سب کس کی کارستانی ہے۔ امی نے پوچھا، تمہیں کیسے یقین ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو میرے ساتھ کافی پینے جاتی تھی، جس سے مجھے زبردستی دباؤ ڈالا۔ وہ اب میرے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ میں سب کچھ ثبوت اکٹھا کر چکا ہوں۔ اس نے کچھ اسکرین شاٹس دکھائے جس لڑکی نے فرضی آئی ڈی سے الزام لگایا تھا، لیکن اس آئی ڈی سے کی گئی ہوئی ایک پوسٹ ایکسیڈنٹلی لنک ہو گیا تھا۔ میرے کزن نے ان کے والد کو بلا کر عزت کے ساتھ سب کچھ بتایا۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے سامنے خاموش کھڑی رہی، کچھ نہیں بول سکی، اور اس کے والدین نے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی اور اسے فوراً شہر سے باہر لے گئے۔ الینا آپی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پوری رات آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن آج وہ آنسو خوشی کے تھے۔ پھر میرا رشتہ طے ہوا، سادگی سے بات ہوئی، صدا سے نکاح اور چھوٹا سا ولیمہ، لیکن میرے لیے وہ دن عرش کی نعمت سے کم نہیں تھا۔ شادی کے بعد میرے شوہر یعنی میرے کزن نے مجھے ایک بات کی جو آج میرے دل میں گونجتی ہے، میں تمہیں یونیورسٹی کے زمانے سے دیکھا کرتا تھا، لیکن تمہاری خاموشی، تمہاری شرم اور تمہاری دین کی طرف رجوع، یہی سب کچھ تھا جو میں تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ میں حیران رہ گئی، میں تو کبھی سامنے نہیں آئی تھی، کبھی اظہار نہیں کیا، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ اللہ جس کو جوڑتا ہے وہ دلوں کے بیچ خاموش پیغام خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ الینا آپی، یہ ساری اسٹوری جو میں نے آپ کو سنائی کسی فلم یا ناول کی نہیں، بلکہ ایک عام سی دعا میں بسی ہوئی، سجدے میں پروئی گئی
ایک عام لڑکی کی سٹوری ہے۔ میں نے سب کچھ چالاکی سے حاصل نہیں کیا، نہ سازش کی، نہ فریب دیا۔ میں نے صرف اپنے رب سے مانگا، اور وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، اس نے سچ کا فتح کیا۔ اور آج جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر نماز میں سجدہ جاتی ہوں تو صرف یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جن لڑکیوں کو دل میں ایک ایسی خاموشی محبت ہے، ان کو ان کے نصیب کا عطا کر، اور وہ نصیب ایسا ہو جو صرف تیرے نام سے جڑا ہو۔ یہ تھی میری سٹوری علینا آپی۔ آپ نے میری بہت ہیلپ کی، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ نے مجھے وہاں سنبھالا جہاں میں گر رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تہجد میریکل سے میرا رابطہ ہوا، میں کنیکٹ ہوئی اور آپ تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے جو بہت پریشان ہے، جو صرف اللہ پر یقین رکھے بیٹھی ہے اور وظیفے پر یقین رکھے بیٹھی ہے کہ اس سے کام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ علینا آپی، آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں یاد ہیں، اور شیزا آپی بھی، اور سارے باقی ایڈمنز بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پلیز مجھے اور میرے شوہر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور شادی مبارک بہت بہت۔ دیکھیں، تمام ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہم وظیفہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن آپ کو اپنے وظیفے پہ، اپنی دعاؤں پر اس طرح یقین رکھنا ہے جیسے آپ کا ایمان ہو پختہ، تو پھر آپ کے میریکلز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان سسٹر کی بھی میریکل سٹوری آپ لوگوں تک میں نے شیئر کیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میریکل سٹوری اپنا شیئر کرنا، یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس مقام پر آ جائیں کہ آپ اپنی میریکل سٹوری ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے، تو آپ نے اس نمبر پہ، ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے، وہاں رابطہ کیجیے اور ہم سے وظیفہ لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔